खुदा आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 23वां बाब पहली 12 आयात मुकद्दसा। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़कीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदे बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूरनशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 31वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। वक्त अपनी सुबह रफ्तारी के साथ बड़ी तेज़ी से अपनी मनाज़िल तय कर रहा है। आज नवंबर के महीने का पहला इतवार है और ठीक एक माह के बाद हम इस साल को, लतूरी साल को अलविदा कहेंगे। 26 तारीख को यसु बादशाह की ईद और 3 दिसंबर को आमद का पहला इतवार होगा, और उसके साथ ही हम एक नए मौसम में, एक नई ज़िंदगी और एक रूहानी माहौल में दाखिल हो जाएंगे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की वलादत की तैयारी के अय्याम होंगे। आज की तलावतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम इंसानी कमज़ोरी, इंसानी फितरत के तहत बहुत दफ़ा ऐसे काम करते हैं जो ज़ाहरी तौर पर नज़र आएं। तसन्नु और बनावट और नुमाइश आज के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब तक दूसरों को पता ना चले, जब तक दूसरे वाह वाह ना करें, जब तक हम दूसरों को ये ना बताएं कि हम कितने बड़े लोग हैं, कितने अच्छे हैं, उस वक्त तक हम अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं करते। और खुदा इन सारी बातों
کی مخالفت کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں واضح طور پر ملاکی کی کتاب، جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، ملاکی فرماتا ہے کہ رب الفاج فرماتا ہے اور قوموں سے میرا نام محیب ہے۔ اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ ملعون کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا۔ تم راہ سے منحرف ہو گئے اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اور انجیل مقدس میں فقیوں اور فریسیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے، اور آج کی اس تلاوت میں بڑے سخت الفاظ سے ان سب کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، وہ آپ پوری نہیں کر رہے، اس لیے میں آپ کو اپنی طرف سے آپ کی تمام نعمتوں سے آپ کو برخاست کرتا ہوں اور کر چکا ہوں۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے کے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ بہت دفعہ پالوس رسول نے بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ایک ہے، ہم ایک ہی بپتسمہ لیتے ہیں اور ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں، ہم لابیز اختیار کر لیتے ہیں، ہم فرقوں میں آ جاتے ہیں اور تقسیم در تقسیم ہو کر اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا جو ہے وہ تقسیم کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ اکٹھ کا خدا ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان حاضر اور ناظر ہوں گا۔ تو جب ہم اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے، جب ہم ایک ہی تعلیم کو مختلف انداز میں بیان کریں گے، جب ہم اس تعلیم کی اسپرٹ کو بیان نہیں کریں گے بلکہ اپنے آپ کو بیان کریں گے، اپنی بلندی کو ظاہر کریں گے، اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کریں گے، تو خدا کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ واپس لے لوں گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسلنیکیوں کے نام ہے، اس میں بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ پالوس رسول بتاتا ہے کہ اے بھائیو، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی انجیل بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے۔ پہلی تلاوت میں ایک اور کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کے جو فقی اور فریسی ہیں، جو شریعت کے عالم ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایک ماں کی طرح بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم نے آپ کو پیار کیا ہے اور انجیل کی تعلیم دی ہے، انجیل کا پرچار کیا ہے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے، کیونکہ اے بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت یاد رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ بنا رات دن کام کر کے تمہیں خدا کی انجیل کی منادی کی۔ تو مقدس پالوس رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے خود کام کر کے، ہاتھوں سے کام کر کے، ذہنی کام کر کے، تحریر اور تقریر سے اور ہاتھوں کی محنت سے سارا کچھ کر کے آپ کو
انجیل کی منادی کی ہے، انجیل کی تعلیم دی ہے اور وہ پیار دیا ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر خداوند یسوع المسیح اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فقی اور فریسی جو کچھ کہتے ہیں وہ کرو، کیونکہ وہ کہتے وہی ہیں جو خدا ان کو بتاتا ہے، جو شریعت کی بات ہے، لیکن جو کچھ وہ خود کرتے ہیں وہ نہ کرو، کیونکہ تضاد ہے فعل کے اندر، عمل کے اندر۔ اس لیے جب یہ تضاد بڑھ جاتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو پھر ہماری شخصیت جو ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی سے یہ بات نظر آنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہمیں خود بھی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی نمائش کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے، یہ شریعت لکھ کر تعویذ بناتے تھے، اپنے ماتھوں پہ لگاتے تھے، بازوؤں پر باندھتے تھے، اور پھر ان کو بڑا کر کے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو حرف بحرف پورا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتے تھے شریعت کی آڑ میں، شریعت کی آڑ میں وہ اپنی زندگی کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے ان اچھے کاموں کو کہ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں۔ تو اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام، کورنشات، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تصنع اور بناوٹ کی ہیں، دکھاوے کی ہیں، اور خدا ہمیشہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ دلوں پر نظر کرتا ہے، خدا ہمیشہ ہمارے اندرون کی بات کرتا ہے، خدا ہمیشہ ہمارے باطن کی بات کرتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اگر کچھ اچھائی ہے تو وہ خدا کو نظر آتی ہے۔ تو جو ہم خود دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، وہ خدا کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ تلاوتیں ایک دفعہ پھر ہم سب کو باور کرواتی ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم وہی کہیں جو خدا کہتا ہے، وہی مانیں جو خدا کی مرضی ہے، اور اس کی پاک مرضی کو بجا لانا ہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہیں بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ اور آج کی پہلی تلاوت کہ میں اپنی نعمتیں واپس لے لوں گا، تو خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا غصے میں آتا ہے کہ انسان کو میں نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ میری مرضی کو پورا کرے۔ اور آئے ہمارے باپ کی دعائے ربانی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے تیری مرضی جو آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ تو وہ مرضی ہم سب نے مل کر اس دھرتی پر پوری کرنی ہے، اور بہت دفعہ ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہم اس بات میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور خدا کی مرضی کو اس دھرتی پر پورا نہیں کر پاتے۔ اور آج کا کلام ایک دفعہ پھر ہم کو باور کروا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا نصب العین ہونا چاہیے، ہم نے کیسے خدا کی پاک رضا کو پورا کرنا ہے، اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں آج کے اس بابرکت اور خوبصورت کلام کے لیے جو ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس پر غور و خوض کریں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں،
اور ایک دوسرے کو بہتر جاننے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ سب سے افضل میں ہی ہوں۔ کسی کا قول ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ انسانی کمزوری یہی ہے کہ ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم سے دوسرا کمتر ہے، اور یہی خدا آج ہم سب کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو قبول کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ خدا کی پاک رضا، خدا کی پاک مرضی اس دھرتی پر پوری ہو سکے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، ایک دوسرے کو بہتر جان سکیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔